किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, डाल पर्दा दूसरों के ऐप पर, खुदा डालेगा पर्दा तुम्हारे ऐप पर। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं बिलाल एक छोटी सी कहानी के साथ। ये कहानी एक गांव में रहने वाले नौजवान की है। नौजवान खूबसूरत था, हसीन था, अच्छी बात करता था, इखलाक अच्छा था, इल्म की दौलत से माला माल था, हर इंसान उसकी बात समझता था, सुनता था। इन तमाम खूबियों के बावजूद उसमें एक खामी थी। खामी उसमें क्या थी कि जब वो बोलता था तो वो अपने अल्फाज को सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ बयान नहीं कर पाता था। एक दिन एक बुजुर्ग की महफिल में उस नौजवान का जिक्र हुआ। वहाँ बैठा एक आदमी बोला, बाबा जी मुझे लगता है कि इसकी ये खामी इसके सामने वाले दो दांतों की वजह से है। बुजुर्ग बड़े हैरान हुए। उन्होंने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए कहा कि क्या ही अच्छा होता अगर तुम इसकी बुराइयां भूलकर इसकी अच्छाइयां बयान करते। दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। जिस गुलजार में फूल होते हैं वहाँ खार भी होते हैं। जिसका दिल साफ होता है उसे हर चीज़ साफ नज़र आती है, जिसका दिल मैला होता है उसे हर चीज़ मैली नज़र आती है। उन्होंने कहा कि अगर तुम किसी के अंदर हुनर या कोई खूबी देखो तो वो अपने अंदर तलाश करने की कोशिश करो, अगर किसी में खामी देखो तो उसे दूर करने की कोशिश करो। ज़िंदगी में एक छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ा सबक सिखाती है। अगर हम किसी की खामियां भूलकर उसकी खूबियां बयान करें तो क्या ही अच्छा होगा। मंजिलों से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए अगर समंदर तो दरिया तलाश कर। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, पढ़कर देख कुरान दिल से, उतर जाएगी मैल तेरे मन से। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं बिलाल एक छोटी सी कहानी के साथ। ये कहानी एक बुजुर्ग की है। वो बुजुर्ग अपने पोते के साथ एक पहाड़ पर रहा करते थे। वो रोज़ाना कुरान मजीद की तिलावत किया करते थे। इनका पोता रोज़ाना इन्हें देखता और इनकी तरह बनने की कोशिश करता। एक दिन उसने अपने दादा से कहा कि मैं रोज़ाना कुरान मजीद पढ़ता हूँ और मुझे इसकी समझ नहीं आती, और जो समझ आती है वो कुरान मजीद पढ़ने के बाद भूल जाता हूँ। क्या मुझे इसका कोई फ़ायदा है? दादा ने खामोशी से कोलों की टोकरी से कोले निकाले और अंगीठी में रख दिए और लड़के को बोला, जाओ इसमें नदी से पानी भर कर लाओ। लड़का गया, उसने पानी भरा, वापस घर आते तक उसका पानी बह गया और दादा को बोलने लगा, दादाजी इसमें पानी लाना बहुत नामुमकिन बात है। दादा ने कहा, तुमने ठीक कोशिश नहीं की होगी, जाओ दोबारा जाओ और इसमें पानी भर कर लाओ। वो लड़का दोबारा गया, उसने पानी भरा और वापस आया। आते वक्त फिर पानी बह गया। दादा ने फिर कहा, तुमने अच्छे से कोशिश नहीं की होगी। लड़का कहने लगा, दादाजी आप मुझे बाल्टी दें, मैं उसमें पानी भर लाता हूँ। दादा ने कहा, मुझे बाल्टी में नहीं, मुझे टोकरी में ही पानी चाहिए। वो लड़का दोबारा गया, उसे पता था ये बात नामुमकिन है, लेकिन उसने दादा के हुक्म की पैरवी की। जब वो लड़का दोबारा नीचे गया, दादा खिड़की में खड़े होकर देख रहे थे कि ये कितनी कोशिश करता है। लड़का जब दोबारा आया, फूली हुई सांसों से बोलने लगा, मैंने आपको कहा था इसमें पानी लाना नामुमकिन है। दादा ने कहा, जिस तरह हम कुरान मजीद को समझते पढ़ नहीं सकते या इसे याद नहीं कर सकते, इस तरह इसे पढ़ने से हमें फ़ायदा ये होता है कि अल्लाह ताला हमारे अंदर और बाहर को साफ कर देता है और हमारी ज़िंदगी बदल देता है। दोस्तों, ज़िंदगी में एक छोटी सी कहानी हमें बहुत बड़ा सबक सिखाती है। अगर हम कुरान मजीद को वैसे अल्फाज में पढ़ें तो एक अल्फाज के बदले में अल्लाह ताला 10 नेकियां देता है, और अगर तफसीर के साथ पढ़ें तो क्या ही अच्छा होगा। हमें अपनी ज़िंदगी में एक मरतबा कुरान मजीद को तफसीर के साथ पढ़ लेना चाहिए। आखिर में मैं यही कहूँगा, मंजिलों से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए अगर समंदर तो दरिया तलाश कर। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, मैं सच बोलूँगा और हार जाऊँगा, मैं सच बोलूँगा और हार जाऊँगा, वो झूठ बोलेगा और हैरान कर देगा। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ बिलाल एक छोटी सी कहानी के साथ। ये कहानी एक पुराने ज़माने में रहने वाले बादशाह की है। बादशाह का कोई बेटा नहीं था, वो बूढ़ा हो रहा था। उसे परेशानी खाई जा रही थी कि मेरे बाद इस सल्तनत का बादशाह कौन बनेगा, इस रियासत को संभालेगा कौन। उसने एक बच्चे को गोद लेने का फ़ैसला किया और उसने सल्तनत में ऐलान कर दिया कि वो बच्चे को गोद लेगा। और गोद लेने का तरीका ये होगा कि तमाम मुल्क के बच्चे इकट्ठे किए जाएंगे, तमाम बच्चों को एक एक बीज दिया जाएगा। जो उस बीज से खूबसूरत फूल लेकर आएगा उसे सल्तनत का राजा बनाया जाएगा, बादशाह बनाया जाएगा, उसे सल्तनत की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। तमाम बच्चों को इकट्ठा किया गया। उन बच्चों में एक यौनशाह नामी बच्चा भी था। तमाम बच्चों को बीज दे दिए गए, उन्हें भेज दिया गया वापस घरों में। यौनशाह नामी बच्चे ने अपना बीज गमले में लगाया
روزانہ اسے پانی دیتا، اس کی دیکھ بھال کرتا، اس کی حفاظت کرتا، لیکن اس کے بیج سے پھول نہیں بن رہا تھا۔ وہ بڑا پریشان تھا۔ ایک دن اس نے نیا گملہ لیا، دور دراز سے جا کے مٹی لے کر آیا، گملے میں ڈالی، بیج ڈالا اس میں، لیکن وہ بیج پھر پھول نہیں بن رہا تھا۔ وہ بڑا پریشان تھا۔ 2 مہینے اسی کشمکش میں گزر گئے کہ اس کا پھول نہیں نکل رہا تھا۔ نمائش کا دن آ پہنچا۔ تمام بچے اپنے خوبصورت پھول لے کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بادشاہ نے تمام بچوں کے خوبصورت پھول دیکھے۔ یونگشو اپنا گملہ لیے سر جھکائے کھڑا تھا۔ بادشاہ جب اس کے پاس آئے، اس نے کہا، تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ اس نے بتایا کہ میرے بیج سے پھول نہیں نکلا۔ بادشاہ ہنس پڑے۔ انہوں نے کہا کہ اس بیج میں سے پھول نکالنا ناممکن بات ہے۔ میں نے ان تمام بچوں کو ایک خراب بیج دیا تھا جس میں سے پھول نکالنا ناممکن بات تھی۔ ان تمام بچوں نے ایک صحیح بیج لیا اور اس میں سے پھول نکال کر میرے سامنے لے آئے۔ بادشاہ نے کہا کہ مجھے تمہارے جیسے ہی سچے بچے کی ضرورت تھی جو میری سلطنت کا راجہ بنتا۔ دوستو، ایک چھوٹی سی کہانی ہمیں زندگی میں بہت بڑا سبق سکھاتی ہے۔ اس بچے نے سچائی کے ساتھ ایک اعلیٰ مقام حاصل کر لیا۔ اگر ہم بھی اپنی زندگی میں ہمیشہ سچائی کا دامن اپنے ہاتھ میں پکڑے رکھیں تو ایک دن ہم بھی ایک اعلیٰ مقام تک پہنچیں گے۔ آخر میں یہی کہوں گا، منزلوں سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے اگر سمندر تو دریا تلاش کر۔ ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ کسی نے بڑے کمال کی بات کہی ہے، جس کا کام اسی کو ساجے۔ ہائی فرینڈز، میں ہوں بلال، ایک چھوٹی سی کہانی کے ساتھ۔ یہ کہانی ایک بزرگ اور ایک پہلوان کی ہے۔ بزرگ کا ایک دن کسی سفر پر جانا ہوا۔ رستہ خطرناک تھا۔ ان کی رہنمائی کے لیے ایک نوجوان کو تعینات کیا گیا۔ وہ نوجوان ہتھیاروں سے لیس تھا اور اتنا طاقتور تھا کہ 10 آدمیوں کو اچھاڑ سکتا تھا۔ کوئی بھی اس سے کشتی نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ نازوں میں پلا تھا۔ اس نے کبھی اتنا لمبا سفر نہیں کیا تھا، کبھی اس نے اتنی تکلیفیں برداشت نہیں کی تھیں، اس نے کبھی تلواروں کی چمک نہیں دیکھی تھی، وہ کبھی کسی دشمن کا قیدی نہیں بنا تھا، اور نہ ہی اس نے کبھی اپنے ارد گرد تیروں کی بارش دیکھی تھی۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم راستے میں اپنے آگے پیچھے چڑھ رہے تھے۔ وہ اپنے آگے آنے والی ہر بسیدہ دیوار کو گرا دیتا اور بڑے سے بڑے درخت کو جڑ سے اکھاڑ دیتا، اور پکارتا، کہاں ہے ہاتھی؟ آؤ مرد کا جسم دیکھو، کہاں ہے شیر؟ مرد کے بازو اور پنجے دیکھو۔ اتنے میں ہی 2 ڈاکو ایک پہاڑ کے پیچھے سے نکل آئے۔ دونوں نے ہمارے ساتھ لڑائی کا ارادہ کیا۔ ایک کے پاس لکڑی اور ایک کے پاس پتھر تھا۔ میں نے پہلوان کو کہا، دیکھتے کیا ہو، انہیں اپنی طاقت اور بہادری دکھاؤ۔ میں نے دیکھا کہ پہلوان کے چکے چھوٹ گئے، اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، تیر ہاتھ سے گر گیا۔ ضروری نہیں کہ تیر کو نشانے پر لگانے والا دشمن کے سامنے بھی ٹھہر سکے۔ میں جان گیا کہ ساز و سامان کو یہیں چھوڑا جائے اور اپنی جان بچا کر بھاگا جائے۔ ضروری نہیں کہ نوجوان ہاتھی کے مانند اور بڑی جسامت رکھنے والا دشمن کے آگے ٹھہر نہ سکے۔ لڑائی صرف تجربے سے ہی لڑی جا سکتی ہے، اور شرعی مسئلے صرف علم دین ہی بیان کر سکتے ہیں، بس جس کا کام اسی کو ساجے۔ ایک چھوٹی سی کہانی ہمیں زندگی میں بہت بڑا سبق سکھاتی ہے۔ ایک تجربہ کار کے سامنے نا تجربہ کار کی کوئی اہمیت نہیں۔ لڑائی طاقت اور جسامت سے نہیں بلکہ عقل مندی سے لڑی جاتی ہے۔ آخر میں یہی کہوں گا، منزلوں سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے اگر سمندر تو دریا تلاش کر۔ ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ کسی نے بڑے کمال کی بات کہی ہے، ایک آس ہے ایسی بستی ہو جہاں روٹی زہر سے سستی ہو۔ ہائی فرینڈ، میں ہوں بلال، ایک چھوٹی سی کہانی کے ساتھ۔ یہ کہانی ایک نابینا شخص اور ایک فقیر کی ہے۔ زمانے کا ستایا ہوا ایک دن ایک درویش ایک امیر آدمی کے دروازے پر آیا اور صدا لگائی۔ وہ امیر آدمی بہت ہی کنجوس اور مغرور قسم کا انسان تھا۔ جب امیر آدمی نے اس کی صدا سنی تو اسے خیرات دینے کی بجائے، اس کی مدد کرنے کی بجائے اسے جھڑکنا شروع کر دیا۔ امیر آدمی کے ہمسائے میں ایک نابینا شخص رہتا تھا۔ جب اس نے یہ سارا معاملہ دیکھا اور درویش کو مایوسی سے لوٹتے ہوئے دیکھا تو اس نے درویش کو آواز لگائی اور اسے اپنا مہمان بنا لیا۔ اس کے گھر میں جو کچھ تھا اس نے اس درویش کو پیش کیا اور اس کی خدمت کی، اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ درویش کو اس کی یہ حسن اخلاقی بہت پسند آئی۔ اس نے اس کے حق میں دعا کی اور چلا گیا۔ نابینا شخص نے یہ سب کچھ کسی لالچ میں نہیں کیا تھا، بلکہ اس کی خدا ترسی تھی۔ کسی شخص کو ایک وقت کا کھانا کھلانا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن اللہ عز و جل کو اس کی نیکی اتنی پسند آئی کہ درویش کی ہوئی دعا اس نابینا شخص کے حق میں قبول ہوئی اور اس کی آنکھوں کی روشنی واپس لوٹ آئی۔ 2-4 قطرے پانی کے اس کی آنکھوں سے بہے اور اس کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ جب اس بات کا علم لوگوں کو ہوا تو وہ حیران ہو گئے۔ کچھ ہی دیر میں پورے شہر میں اس
درویش کی کرامت کا چرچا پھیل گیا۔ جب یہ بات کنجوس اور مغرور آدمی کے کانوں میں پڑی تو وہ ہاتھ ملتے ہوئے کہنے لگا، یہ شہباز تو میرا تھا، یہ نبینا شخص کے ہاتھ میں کیسے پھنس گیا؟ جب نبینا شخص نے یہ بات سنی تو وہ کہنے لگا، یہ شہباز تمہارا کیسے ہو سکتا ہے جو حریص چوہے کی طرح دانتوں کو نکوسے ہوئے ہے؟ ایک چھوٹی سی کہانی ہمیں زندگی میں بہت بڑا سبق سکھاتی ہے۔ انسان کو نیکی کے کاموں کو اختیار کرنا چاہیے اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی رحمت کبھی بھی جوش میں آ سکتی ہے۔ آخر میں بس یہی کہوں گا، منزلوں سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے اگر سمندر تو دریا تلاش کر۔ ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ کسی نے بڑے کمال کی بات کہی ہے، کبھی پتھر کی ٹھوکر سے بھی آتی نہیں خراش، کبھی ذرا سی بات سے بکھر جاتا ہے انسان۔ ہائی فرینڈز، میں ہوں بلال، ایک چھوٹی سی کہانی کے ساتھ۔ یہ کہانی ایک شہد فروش کی ہے۔ کسی شہر میں ایک شہد فروش رہا کرتا تھا، نہایت ہی خوش اخلاق تھا، شیرین زبان تھا۔ اس کی اس خوش اخلاقی کی وجہ سے گاہکوں کا ہجوم ہر وقت اس کی دکان پر رہا کرتا تھا۔ ایسے ہجوم رہتا تھا جیسے شہد کے گرد مکھیاں۔ ہر وقت ہجوم رہنے کی وجہ سے اس کا شہد دیکھتے ہی دیکھتے بک جاتا۔ کچھ حاسد شہد فروش کی خوشحالی اور خوش اخلاقی کی وجہ سے حسد کیا کرتے تھے۔ وہ ہر وقت اسی فکر میں مبتلا رہتے تھے کہ کس طرح اس کی خوشحالی اور خوش اخلاقی کو کم کیا جائے۔ ایک دن وہ اپنے اس ناپاک ارادے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے کچھ ایسی سازش کی کہ شہد فروش کی خوشحالی اور خوش اخلاقی تلخی میں بدل گئی۔ وہ اپنے گاہکوں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آنے لگا اور اثر یہاں تک ہوا کہ اس کی گاہکی ختم ہو گئی۔ کوئی بھی گاہک اس کی دکان پر آنا پسند نہیں کرتا تھا، حالانکہ ہر وقت اس کی دکان پر ہجوم لگا رہتا تھا۔ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ اس کے گھر میں فاقے ہونے شروع ہو گئے۔ ایک دن وہ اپنی بیوی سے کہنے لگا، اللہ جانے مجھ سے کون سی خطا ہوگی کہ اللہ عز و جل مجھ سے ناراض ہو گئے۔ میں سارا دن دکان پہ بیٹھا رہتا ہوں لیکن ایک تولہ بھی شہد فروخت نہیں کر پاتا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ اب تمہارا رویہ پہلے جیسا نہیں رہا، تم پہلے جیسے خوش اخلاق نہیں رہے۔ پہلے لوگ تم سے خوش اخلاقی کی وجہ سے ملتے تھے، تمہارے پاس آتے تھے، جب کوئی تم سے ملا کرتا تھا تو وہ خوش ہوا کرتا تھا۔ اسی خوش اخلاقی کی وجہ سے وہ دوسری دکانوں کو چھوڑ کر تمہارے پاس شہد لینے کے لیے آیا کرتے تھے، اور اسی بد اخلاقی کی وجہ سے انہیں تمہارا شہد بھی کڑوا محسوس ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی کہانی ہمیں زندگی میں بہت بڑا سبق سکھاتی ہے۔ تجارت یا معاملات زندگی کو احسن طریقے سے سر انجام دینے کے لیے خوش اخلاقی بہتر طریقہ ہے۔ اگر انسان کسی کے ساتھ عمدہ اور بہترین اخلاق کے ساتھ روابط قائم رکھتا ہے تو لوگ بھی اس سے رابطہ رکھنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، وگرنہ اس سے کوئی بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ آخر میں یہی کہوں گا، منزلوں سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے اگر سمندر تو دریا تلاش کر۔ ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ کسی نے بڑے کمال کی بات کہی ہے، وہ نیکی بہت معتبر ہے جس کا خدا کے سوا کوئی گواہ نہ ہو۔ ہائی فرینڈ، میں ہوں بلال، ایک چھوٹی سی کہانی کے ساتھ۔ یہ کہانی ایک نیک نوجوان کی ہے۔ کسی نیک نوجوان نے ایک مرتبہ کسی بوڑھے شخص کی مصیبت میں مدد کی۔ حالات کچھ ایسے آئے کہ اس نوجوان کو کسی جرم میں گرفتار کیا گیا اور اس جرم میں اسے سزائے موت سنائی گئی۔ شاہی فوج لڑکے کو پکڑ کر بادشاہ کی عدالت میں لے گئی۔ بادشاہ نے جرم سننے کے بعد ملک کے قوانین کے مطابق اسے سزائے موت سنائی۔ مقدمے کا فیصلہ سننے کے بعد جلاد اس نوجوان کو مقتل خانے میں لے گئے۔ قتل کا منظر دیکھنے کے لیے رواج کے مطابق وہاں ہزاروں لوگ جمع ہو گئے۔ ان لوگوں میں وہ بوڑھا شخص بھی موجود تھا جس کی اس نے مصیبت میں مدد کی تھی۔ جب اس نے اپنے محسن کو اس حالت میں دیکھا تو اسے بڑا افسوس ہوا۔ اس نے سوچا کون سی تدبیر اپنائی جائے کہ اس کو بچایا جا سکے۔ بالآخر اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی اور اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ ملک کا بادشاہ انتقال کر چکا ہے، ہمارا ملک یتیم اور بے آسرا ہو چکا ہے۔ اس بوڑھے شخص کی بات سننے کے بعد ہجوم میں خلبلی مچ گئی اور جلاد بھی تلواریں پھینک کر بادشاہ کے محل کی طرف بھاگنا شروع ہو گئے۔ اسی وقت اس لڑکے کو وہاں سے بھاگنے کا موقع مل گیا۔ بادشاہ کی موت کی خبر جھوٹی ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد معلوم ہوا کہ جس نے یہ خبر پھیلائی ہے وہ مجرم ہے اور اس نے نوجوان کو قتل سے بچانے کے لیے یہ حرکت کی ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس بوڑھے کو گرفتار کر لیا گیا اور بادشاہ کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ بادشاہ نے بوڑھے شخص سے دریافت کیا کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی؟ ساری عوام جانتی ہے کہ ہم انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہیں، پھر بھی تم نے ہماری موت کی آرزو کیوں کی؟ بوڑھے نے بادشاہ سے کہا کہ اس نے میری مصیبت میں مدد کی تھی اور میں نے اس کی جان بچانے کی خاطر یہ افواہ پھیلائی تھی۔
بادشاہ نیک انسان تھا، اس نے بوڑھے کے اعتراف پر اسے معاف کر دیا اور اسے انعام و کرام سے نوازا۔ وہ نوجوان جو مقتل خانے سے فرار ہو کر جا رہا تھا، اس کے کسی واقف نے کہا، تم جلاد کی تلوار سے کیسے بچ نکلے؟ اس لڑکے نے کہا کہ میری ایک چھوٹی سی نیکی نے مجھے بہت بڑا فائدہ پہنچایا اور میں مقتل خانے سے بچ نکلا۔ ایک چھوٹی سی کہانی ہمیں زندگی میں بہت بڑا سبق سکھاتی ہے۔ نیکی کے کسی کام کو اسی وجہ سے چھوڑ دینا کہ یہ معمولی سی نیکی ہے، دناؤں کا شیوا نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی نیکی کا اجر بھی ہمیں بڑی نیکی سے زیادہ مل سکتا ہے۔ آخر میں یہی کہوں گا، منزلوں سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے اگر سمندر تو دریا تلاش کر۔ ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ کسی نے بڑے کمال کی بات کہی ہے، کر رحم مخلوق خدا پر، خدا کرے گا رحم تیرے حال پر۔ ہائی فرینڈ، میں ہوں بلال، ایک چھوٹی سی کہانی کے ساتھ۔ یہ کہانی ایک بادشاہ کی ہے۔ عجم کا ایک بادشاہ کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا جس کا علاج طبیبوں کے پاس بھی نہ رہا۔ طبیبوں نے اپنی ہر چند ممکن کوشش کر دی، لیکن بیماری میں فاقہ ہونے کی بجائے بیماری دن بدن بڑھ رہی تھی۔ بادشاہ دن بدن کمزور ہوتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ وہ چلنے پھرنے کے قابل بھی نہ رہے۔ ہر قسم کے علاج معالجے کی مایوسی کے بعد بادشاہ کے درباریوں میں سے ایک درباری نے کہا، حضور، کسی شہر میں ایک بزرگ رہتے ہیں، اگر وہ آپ کی صحت یابی کے لیے دعا کریں تو آپ یقیناً صحت یاب ہو سکتے ہیں۔ بادشاہ نے اس شخص کو حکم دیا کہ وہ ابھی ان بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہو اور بادشاہ کی صحت یابی کے لیے دعا کرائے۔ وہ شخص بادشاہ کے حکم کے مطابق ان بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بادشاہ کی صحت یابی کی دعا کے لیے کہا۔ وہ بزرگ اس شخص کی بات سننے کے بعد انتہائی غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ میری دعا اس شخص کے لیے کیسے قبول ہو سکتی ہے جس نے ساری عمر مظلوموں پر ظلم کیا، اور جو شخص اللہ کی مخلوق پر رحم نہیں کرتا، اللہ بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ بادشاہ کو چاہیے کہ پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کرے اور پھر اللہ کی رحمت سے امید رکھے۔ وہ شخص بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بزرگوں کی بات گوش گزار کی۔ بادشاہ کو توبہ کی توفیق نصیب ہوئی۔ بادشاہ نے تمام بے گناہ قیدیوں کو آزاد کرا دیا۔ وہ غریب اور مساکین پر اپنے خزانوں کے دروازے کھول دیے۔ جب بزرگوں کو بادشاہ کی سخاوت اور توبہ کا علم ہوا تو بزرگوں نے 2 رکعت نفل ادا کیے اور اللہ کی بارگاہ میں بادشاہ کی صحت یابی کے لیے دعا کی۔ دعا بھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ بادشاہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گئے اور مرض جاتا رہا۔ بادشاہ اب عام انسانوں کی طرح زندگی گزار رہا تھا۔ بزرگوں نے بادشاہ کو نصیحت کی کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے معاف کر دیا ہے، اب تو محتاط رہ کر زندگی بسر کر، کیونکہ بار بار گرنے والا کبھی سنبھلنے کے قابل نہیں رہتا۔ بالآخر تم اب احتیاط سے زندگی بسر کرو اور کبھی کسی کی حق تلفی نہ کرنا۔ ایک چھوٹی سی کہانی ہمیں زندگی میں بہت بڑا سبق سکھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی دعا کبھی رد نہیں کرتا، اور دعا قبول ہونے کی اولین شرط یہ ہے کہ بندے کو اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی چاہیے اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا رہے۔ آخر میں یہی کہوں گا، منزلوں سے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے اگر سمندر تو دریا تلاش کر۔ ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ کسی نے بڑے کمال کی بات کہی ہے، کرتا ہے اگر تو محبت مخلوق خدا سے، دشمن بھی کریں گے تو اس سے محبت دل و جان سے۔ ہائی فرینڈز، میں ہوں بلال، ایک چھوٹی سی کہانی کے ساتھ۔ یہ کہانی حاتم طائی کی ہے۔ ایک بادشاہ نے حاتم طائی کی شہرت کے بارے میں جب سنا تو اس کے دل میں حسد اور بغض پیدا ہوا۔ اس نے کہا جب تک حاتم طائی زندہ رہے گا اس کی شہرت اور عزت نہیں بڑھ سکتی، خواہ وہ جتنے بھی بلائی کے کام کر لے، لیکن لوگ حاتم طائی کی ہی عزت کریں گے۔ بادشاہ نے ایک چالاک اور داؤ پیچ لڑنے والے شخص کو طلب کیا اور حکم دیا کہ حاتم طائی کا سر لا کر پیش کیا جائے۔ اس شخص نے اپنی ترکش کو تیروں سے بڑھ لیا اور تلواروں کو تیز کر وہاں پہنچا جہاں حاتم طائی رہا کرتے تھے۔ وہاں اس شخص کی ملاقات ایک نیک اور خوش مزاج شخص سے ہوئی۔ جب اس شخص کو پتہ چلا کہ ایک مسافر ہے تو وہ اسے اپنے گھر لے گئے اور اس کی خوب خاطر تواضع کی۔ وہ کرائے کا قاتل اس شخص کے اخلاق سے بہت متاثر ہوا۔ جب وہ دوسرے دن جانے لگا تو اس نیک آدمی نے کہا کچھ دن اور میرے پاس رکو اور مجھے اپنی مہمان نوازی کا موقع دو۔ اس کرائے کے قاتل کے دل میں اس نیک آدمی کے لیے اور عزت پیدا ہوئی اور اس نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا میں کچھ دن اور آپ کے ساتھ رہتا، مگر مجھے کچھ ایسا ضروری کام ہے جس کی وجہ سے میں یہاں نہیں رک سکتا۔ اس نیک آدمی نے کہا اگر تم مناسب چاہو تو مجھے اپنا کام بتا سکتے ہو، شاید میں اس میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ کرائے کے قاتل نے نہایت ہی رازداری سے کہا کہ مجھے بادشاہ نے حاتم طائی کا سر لانے کے لیے کہا ہے۔ اس نے کہا کیا تم میری مدد کر سکتے ہو، مجھے بتا سکتے ہو کہ حاتم طائی کہاں ہے؟ وہ نیک شخص مسکرائے اور کہا میں ہی ہوں حاتم طائی، اور تم شوق سے میرا سر کاٹ کر بادشاہ کی خدمت میں پیش کر سکتے ہو۔ اگر تم نے یہ کام ابھی نہ کیا تو لوگ تمہیں ایسا کرنے نہیں دیں گے اور الٹا تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ حاتم طائی کی بات سن کر اسی وقت وہ ان کے قدموں میں گر پڑا
اور معافی مانگتے ہوئے کہا کہ میں نے ایک نیک اور عظیم و شان سردار کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا ہے۔ اس نے اپنی تلوار اور ترکش تیروں کے پھینک دیے اور یہ کہہ کر وہاں سے چلا گیا کہ آپ جیسے عظیم و شان شخص کو پھول مارنا بھی گوارا نہیں۔ جب وہ شخص بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو بادشاہ نے اس شخص کی سرزنش کی، اور پھر اس شخص نے جب حاتم طائی کی نیکی اور احسان کا ذکر کیا تو بادشاہ کے دل سے حسد اور بغض جاتا رہا، اور بادشاہ نے کہا کہ واقعی حاتم طائی تعریف کے حقدار ہیں۔ ایک چھوٹی سی کہانی ہمیں زندگی میں بہت بڑا سبق سکھاتی ہے۔ اگر احسان اور حسن سلوک کا مادہ کسی کے دل میں موجود ہو تو اس کے دشمن بھی اس کے دوست بن جاتے ہیں۔ یہ وہ خصوصیت ہے جس سے انسان لوگوں کو گرویدہ بنا سکتا ہے۔ پھر اس شخص کے دشمن بھی اگر بری نظر سے دیکھیں تو لوگ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ آخر میں بس یہی کہوں گا، منزلوں سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے اگر تجھے دریا تو سمندر تلاش کر۔ ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ کسی نے بڑے کمال کی بات کہی ہے جہاں میں لوگ وہی اچھے جو آتے ہیں کام دوسروں کے۔ ہائی فرینڈ، میں ہوں بلال، ایک چھوٹی سی کہانی کے ساتھ۔ یہ کہانی ایک چور اور ایک آبد شخص کی ہے۔ تبریز شہر میں ایک آبد شخص رہا کرتا تھا۔ رات کو جب لوگ نیند کے مزے لوٹ رہے ہوتے تھے تو وہ اپنی عبادت الہی میں مشغول رہا کرتا تھا۔ ایک دن رات کو عبادت میں مشغول تھا کہ اس کے ہمسائے میں چور گھس گیا۔ اس نے جب چور کی آہٹ کی آواز سنی تو اس نے شور مچانا شروع کر دیا۔ اس کے شور کی وجہ سے اس کے ہمسائے اٹھ گئے اور چور کا وہاں رہنا محال ہو گیا۔ چور نے کسی نہ کسی طرح اپنی جان بچائی اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ چور کے جانے کے بعد اس عابد شخص کے دل میں خیال آیا کہ اس نے اپنے ہمسائے کے ساتھ تو نیکی کر لی، لیکن اس چور کا رزق اس سے دور کر لیا۔ یہ سوچ کر عابد شخص اپنی جگہ سے اٹھا اور چور کی منزل کا اندازہ لگاتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگا۔ تھوڑی سی مسافت طے کرنے کے بعد وہ چور تک پہنچ گیا۔ چور اسے دیکھ کر ڈر گیا اور اس نے بھاگنے کی کوشش کی۔ اس عابد شخص نے کہا، بھائی تم مجھ سے کیوں ڈر رہے ہو؟ میں تو ایک عرصے سے تمہارے جیسے بہادر اور شاہ زور شخص کی تلاش میں تھا۔ تم میرے ساتھی بن جاؤ، ہم دونوں مل کر چوری کیا کریں گے اور جلد ہی دونوں امیر بن جائیں گے۔ چور اس کی بات سن کر وہاں رک گیا۔ عابد شخص نے کہا کہ ایک ایسا ٹھکانہ ہے جس کے متعلق مجھے علم ہے، اگر ہم وہاں جاتے ہیں تو ہمیں کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا۔ چور نے عابد کی بات سنی تو فوراً رضامند ہو گیا۔ عابد شخص اسے گھما پھرا کر اپنے گھر واپس لے گیا اور اسے کہا، تم یہاں رکو، میں دیوار پھلانگ کر اندر جاتا ہوں اور جو کچھ ہوا وہ باہر پھینکتا جاؤں گا۔ یہ کہہ کر عابد شخص اپنے گھر میں گھس گیا اور اس کے گھر میں جو کچھ بھی تھا اس نے چور کی طرف پھینکا اور چور چور کی آواز لگا دی۔ چور یہ آواز سن کر وہاں سے بھاگ گیا اور عابد شخص نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے کسی نہ کسی طرح اس چور کی مدد کی۔ ایک چھوٹی سی کہانی ہمیں زندگی میں بہت بڑا سبق سکھاتی ہے۔ اللہ کے نیک بندے ہر کسی کے ساتھ، خواہ وہ گناہ گار ہو یا نیک ہو، احسان کیا کرتے ہیں اور ان کی بھلائی کے لیے ان سے جو ممکن ہو سکے وہ کرتے ہیں۔ تاریخ میں بے شمار واقعات موجود ہیں جنہوں نے گناہ گاروں کے ساتھ احسان کیا اور پھر ان گناہ گاروں نے اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لی۔ آخر میں یہی کہوں گا، منزلوں سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے اگر دریا تو سمندر تلاش کر۔ ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ کسی نے بڑے کمال کی بات کہی ہے، آپ کا کردار ہی آپ کی پہچان ہے، ورنہ ایک نام کے لاکھوں انسان ہیں۔ ہائی فرینڈ، میں ہوں بلال، ایک چھوٹی سی کہانی کے ساتھ۔ یہ کہانی ایک گداگر اور ایک بادشاہ کی ہے۔ ایک جنگل میں ایک غریب شخص کا گدھا کیچڑ میں پھنس گیا۔ ایک تو جنگل تھا، اوپر سے موسم بھی خراب تھا، شدید سردی تھی، ہوائیں چل رہی تھیں، بارش برس رہی تھی۔ اس مصیبت میں مبتلا وہ شخص سخت غصے میں گدھے سے لے کر ملک کے بادشاہ تک سب کو برا بھلا کہنے لگا۔ اتفاقاً وہاں سے ملک کے بادشاہ کا گزر ہوا۔ جب بادشاہ نے اس شخص کی بد کلامی سنی تو وہ وہاں رک گیا اور اپنے لشکریوں کی طرف متوجہ ہوا تاکہ وہ اس معاملے میں اسے مشورہ دے سکیں۔ ایک لشکری نے بادشاہ کو کہا کہ اس گستاخ کو قتل کر دیا جائے کیونکہ اس نے بادشاہ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ ایک لشکری بولا کہ اس نے مصیبت میں مبتلا ہو کر اپنے حواس کھو دیے، اسے بجائے سزا دینے کی اس کی مدد کرنی چاہیے اور اسے اس مصیبت سے نجات دلائی جائے، یہ اس پر احسان ہوگا۔ بادشاہ نے اس لشکری کی بات کو فوقیت دی اور اس کے گدھے کو کیچڑ سے نکلوایا اور اسے سواری کے طور پر ایک گھوڑا دیا اور اسے لباس اور نقدی عطا کی۔ بادشاہ انعام و کرام کے بعد اپنے لشکر کے ہمراہ وہاں سے نکل پڑا۔ بادشاہ کے جانے کے بعد ایک شخص نے اسے کہا کہ تو نے خود کو ہلاکت میں ڈالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، یہ تو اللہ عز و جل کا انعام ہے کہ تیری جان بچ گئی۔
وہ شخص بولا کہ میں نے تو اپنی حالت کے مطابق عمل کیا اور بادشاہ نے اپنی شان کے مطابق میری مدد کی۔ حقیقت تو یہی ہے کہ برائی کا بدلہ بلائی سے دینا ہی نیک لوگوں کا شیوا ہے۔ ایک چھوٹی سی کہانی ہمیں زندگی میں بہت بڑا سبق سکھاتی ہے۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے کہ جو کوئی تجھ سے قطع تعلق کرے تو اس سے تعلق جوڑ، اور جو تجھے محروم کرے اسے عطا کر۔ اللہ عز و جل کے قانون میں برائی کا بدلہ لینے کی اجازت ہے، لیکن صلح رحمی یہی ہے کہ برائی کرنے والے کے ساتھ بھی احسان کیا جائے۔ آخر میں یہی کہوں گا، منزلوں سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے اگر دریا تو سمندر تلاش کر۔ ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ کسی نے بڑے کمال کی بات کہی ہے، مقدر جن کے اونچے اور اعلیٰ بخت ہوتے ہیں، زندگی میں امتحان انہی کے سخت ہوتے ہیں۔ ہائی فرینڈ، میں ہوں بلال، ایک چھوٹی سی کہانی کے ساتھ۔ یہ کہانی ایک شہزادے کی ہے۔ کسی مسجد میں کچھ نیک لوگ بیٹھے عبادت الہی میں مشغول تھے کہ وہاں ملک کا شہزادہ آ پہنچا۔ شہزادہ نشے میں دھت تھا۔ اس نے آتے ہی تمام لوگوں کو گالیاں دینی شروع کر دیں۔ شہزادے کے جانے کے بعد وہاں بیٹھا ایک شخص اپنے مرشد سے کہنے لگا، یہ بد کردار اس قابل ہے کہ اس کے حق میں بد دعا کی جائے۔ آپ اس کے حق میں بد دعا کریں۔ اس نے ہماری اور اللہ عز و جل کے گھر کی توہین کی ہے۔ نہ جانے یہ کتنے لوگوں کو روزانہ تنگ کرتا ہوگا۔ جب مرشد نے اس شخص کی بات سنی تو انہوں نے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ یا اللہ، یہ شہزادہ بہت اچھا ہے، اسے ہمیشہ خوش رکھنا۔ مرشد کی دعا سننے کے بعد وہ شخص حیران ہوا اور کہنے لگا، کیا ہی عجیب بات ہے کہ آپ نے ایک فاسق و فاجر شخص کے لیے دعا کی اور اللہ عز و جل سے کہا کہ اسے ہمیشہ خوش رکھنا۔ مرشد نے اس شخص کو کہا، تم وہ بات نہیں جانتے جس کا مجھے علم ہے۔ مرشد کی یہ کہی ہوئی باتیں جب شہزادے کے کانوں میں پڑیں تو اس نے اسی وقت شراب نوشی اور اپنی تمام برائیوں سے توبہ کر لی اور اپنے خاص قاصد کے ذریعے مرشد کو پیغام بھجوایا کہ اگر وہ اس کے پاس آئیں تو یہ اس کے لیے خوش نصیبی ہوگی۔ ان مرشد نے شہزادے کی دعوت قبول کر لی اور شہزادے کو بہترین زندگی گزارنے کے اصولوں سے آگاہ کیا اور کہا، تم جو پہلے زندگی گزار رہے تھے وہ تمہیں ہلاکت میں مبتلا کر دینے والی تھی۔ شہزادے نے ان کی نصیحت پر عمل کیا اور اپنے تمام موسیقی کے آلات اور شراب کے جام تڑوا دیے اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر لی۔ وہ شخص اب ہر وقت عبادت الہی میں مشغول رہا کرتا تھا اور اس کی گزشتہ زندگی سے کوئی واسطہ نہ تھا۔ وہ شخص جو کبھی اپنے باپ کی بات نہیں سنا کرتا تھا، وہ اب ہر وقت مسجد میں عبادت الہی میں مشغول رہا کرتا تھا۔ سچ تو یہی ہے کہ اپنے اخلاق کے ذریعے لوگوں کو متاثر کیا جا سکتا ہے۔ سخت بات کا اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا نرم بات کا اثر ہوتا۔ ایک چھوٹی سی کہانی ہمیں زندگی میں بہت بڑا سبق سکھاتی ہے۔ اگر کسی شخص کو متاثر کرنا ہو تو اپنے بہترین اخلاق سے متاثر کرو۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین اخلاق کا نمونہ ہے۔ اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ زیادتی کرے تو اس کا بدلہ زیادتی سے نہ دو، بلکہ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرو۔ اسلام تلواروں کے زور سے نہیں بلکہ اخلاق کی طاقت سے پھیلا ہے۔ آخر میں بس یہی کہوں گا، منزلوں سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے اگر دریا تو سمندر تلاش کر۔ ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ کسی نے بڑے کمال کی بات کہی ہے، اتنا بھی نہ کر ظلم ظالم کہ ظلم سہنے کو کوئی باقی نہ بچے۔ ہائی فرینڈ، میں ہوں بلال، ایک چھوٹی سی کہانی کے ساتھ۔ یہ کہانی ایک ظالم بادشاہ کی ہے۔ کسی ملک میں ایک ظالم اور لالچی بادشاہ رہا کرتا تھا۔ وہ غریب کسانوں کے گدھوں کو بیگار میں پکڑوا لیتا اور ان غریبوں کو اس سہارے سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیتا۔ گدھوں کو ان کی موت ہی اس مشقت سے نجات دلاتی تھی۔ ایک دن وہ ظالم بادشاہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار کے لیے نکلا اور ان سے بچھڑ گیا۔ وہ ظالم بادشاہ بھٹکتا ہوا ایک گاؤں میں جا نکلا۔ اس نے ایک کسان کو دیکھا کہ وہ اپنے گدھے کی ٹانگیں توڑنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کسان دیکھنے میں معزز لگ رہا تھا۔ بادشاہ نے اس کی یہ حرکت دیکھ کر حیرانگی سے اس سے کہا کہ تم اس جانور پر اتنا ظلم کیوں کر رہے ہو؟ کسان نے کہا کہ کیا تم نے حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ نہیں سنا؟ بادشاہ نے کہا سنا تو ہے، لیکن گدھے کی ٹانگیں توڑنے کا اس سے کیا تعلق؟ کسان نے کہا کہ ہمارے ملک کا بادشاہ بہت ظالم ہے، وہ گدھوں کو بیگار کے لیے پکڑ رہا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے تختے اکھاڑ دیے اور اسے عیبدار کر دیا۔ اسی طرح میں گدھے کی ٹانگیں توڑ کر اسے عیبدار کر رہا ہوں۔ کسان نے بادشاہ کی خوب برائیاں بیان کرنا شروع کر دیں۔ اسے علم نہ تھا کہ وہ جس کی برائیاں بیان کر رہا ہے وہ بادشاہ اس کے سامنے کھڑا ہے۔
بادشاہ کو کسان کی باتوں پر بڑا غصہ آیا، لیکن وہ خاموش رہا کیونکہ وہ وہاں اس وقت تنہا تھا۔ بادشاہ کھانا کھانے کے بعد جب فارغ ہوا تو اسے اس کسان کا خیال آیا۔ اس نے سپاہیوں کو بھیجا کہ اسے گرفتار کیا جائے۔ کسان کو جب معلوم ہوا کہ وہ جس بادشاہ کی برائیاں کر رہا تھا وہ اس کے سامنے کھڑا تھا، وہ جان گیا کہ اب اس کی جان بچنا ناممکن بات ہے، لیکن وہ موت کے خوف سے ہراساں نہ ہوا، بلکہ اس یقین نے اس کے اندر مزید جرأت پیدا کر دی۔ اس کسان نے کہا کہ اب مرنا تو ہے ہی، کیوں نہ اس ظالم کو مزید سناؤں۔ اس نے بادشاہ سے بے خوف ہو کر کہا کہ تمہارے وزیروں نے تمہارے بارے میں جو کچھ بتایا ہے وہ درست نہیں ہے۔ ملک کے تمام لوگ تمہاری خود غرضی اور تمہارے ظلم کی وجہ سے پریشان ہے، اور کوئی بھی تمہارا ذکر اچھے الفاظ میں نہیں کرتا۔ کسان کی باتیں گرچہ تلخ تھیں لیکن وہ سچ تھیں۔ کسان کی باتوں کا اس پر بے حد اثر ہوا اور اس کے دماغ سے بربریت کا بھوت نکل گیا، اور اس نے دل سے توبہ کی اور کسان کو انعام و کرام سے نوازا۔ ایک چھوٹی سی کہانی ہمیں زندگی میں بہت بڑا سبق سکھاتی ہے۔ حق بات کہتے وقت کسی کا ڈر یا خوف دل میں نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ حق بات خود اتنی طاقت رکھتی ہے کہ اپنے مخالف کو زیر کر سکے۔ کسی کو نصیحت کرتے وقت یہ محسوس نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ہم سے عہدے میں بڑا ہے یا طاقت میں زیادہ ہے۔ یہ خیال دل سے نکال کر کسی کو بے خوف نصیحت کرنی چاہیے۔ آخر میں بس یہی کہوں گا، منزلوں سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے اگر دریا تو سمندر تلاش کر۔ ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ کسی نے بڑے کمال کی بات کہی ہے، فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ ہائی فرینڈز، میں ہوں بلال، ایک چھوٹی سی کہانی کے ساتھ۔ یہ کہانی ایک پہلوان کی ہے۔ ایک شاہزور پہلوان اپنی ناداری کی وجہ سے بہت پریشان رہا کرتا تھا۔ یہ کشتی کے داؤ پیچ کے علاوہ اور کوئی ہنر نہ جانتا تھا۔ اس کے وطن میں اس کے فن کا کوئی قدردان نہ تھا۔ یہ بیچارہ بڑی مشکل سے مٹی کھود کر اپنا پیٹ بھرا کرتا تھا۔ ناداری اور مفلسی کے ساتھ ساتھ اس کے دل کا قرار اور صبر بھی جاتا رہا۔ یہ جب بھی کسی خوشحال کو کھاتا پیتا دیکھتا تو اس کے دل میں حسد اور رشک کی آگ بھڑکنے لگتی۔ وہ سوچتا کہ ان لوگوں میں کون سی ایسی خاص بات ہے کہ یہ دن رات مزے میں رہتے ہیں، اور مجھ میں کون سی ایسی خامی ہے کہ میں ان تمام نعمتوں سے محروم ہوں۔ اس کے شب و روز اسی سوچ اور اسی تکلیف میں گزرا کرتے تھے۔ ایک دن وہ اپنے خیالات میں گم مٹی کھود رہا تھا کہ شاید کہیں سے خزانہ مل جائے۔ اچانک اس کا پھاوڑا ایک سخت جگہ پر لگا۔ اس نے جب جھک کر دیکھا تو انسان کے جبڑے کی ہڈی جو کہ پھاوڑا لگنے کی وجہ سے ٹوٹ چکی تھی۔ اس نے جب ہڈی کو دیکھا تو غیر اختیاری طور پر اس کے سوچنے کا زاویہ بدل گیا۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے یہ جبڑے کی ہڈی سے کہہ رہی ہو کہ اے شخص، انسان کا مٹی میں جانے کے بعد یہ حال ہوتا ہے۔ دنیا میں موجود ایک ایسا مزدور جو منو بوجھ اپنے سر پر اٹھاتا ہے، اور ایک مالدار انسان جو اپنے مال و دولت کی وجہ سے اپنے آپ کو آسمان کے برابر خیال کرتا ہے، دونوں کا ایک ہی انجام ہے۔ ہر قسم کی وجاہت مٹی میں مل کر مٹی ہو جائے گی۔ اس ناپائیدار زندگی میں کوئی بھی چیز مستقل نہیں سوائے ان نیک اعمال کے جو تو نے کر دیے، اور انہی نیک اعمال کی بدولت تمہیں آخروی زندگی میں سکون اور آسودگی نصیب ہوگی۔ دوستو، ایک چھوٹی سی کہانی ہمیں زندگی میں بہت بڑا سبق سکھاتی ہے۔ دنیا کا مال و دولت ناپائیدار ہے، اور پائیدار وہ عمل ہے جو ہماری حقیقی زندگی، جو موت کے بعد شروع ہونے والی ہے، اس میں آسودہ اور مطمئن رہ سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے اور جو سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ آخر میں بس یہی کہوں گا، منزلوں سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے اگر دریا تو سمندر تلاش کر۔ ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ کسی نے بڑے کمال کی بات کہی ہے، اس شخص کو کیا خبر تکلیف کی جس شخص کو چبا نہ ہو کبھی کانٹا شجر۔ ہائی فرینڈز، میں ہوں بلال، ایک چھوٹی سی کہانی کے ساتھ۔ یہ کہانی ایک نوجوان لڑکے کی ہے۔ ایک بادشاہ کشتی میں سوار ہوا۔ اس کشتی میں ایک اجمی لڑکا بھی موجود تھا جس نے اس سے قبل کبھی کشتی کا سفر نہیں کیا تھا۔ کشتی جب روانہ ہوئی تو لڑکے نے رونا شروع کر دیا۔ ڈر کے مارے اس کا بدن کانپنا شروع ہو گیا۔ بادشاہ چونکہ نازک طبع ہوتے ہیں، لڑکے کے رونے کی وجہ سے بادشاہ کے سفر کا مزہ خراب ہوا۔ لوگوں نے بہت کوششیں کی
کہ لڑکا خاموش ہو جائے، لیکن لڑکے نے رونا بند نہ کیا۔ کشتی میں بیٹھا ایک دنا شخص بولا کہ اگر بادشاہ حکم دے تو میرے پاس ایک ایسا طریقہ ہے جس سے یہ لڑکا رونا بند کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر کوئی ایسا طریقہ ہے تو وہ آزمایا جائے تاکہ اس لڑکے کا رونا بند کیا جائے۔ اس دنا شخص نے لڑکے کو پکڑا اور دریا میں پھینک دیا۔ چند گوتے لگنے کے بعد اسے بالوں سے پکڑا اور کشتی میں واپس بٹھا دیا۔ وہ لڑکا چپ ہو گیا اور اطمینان سے جا کر ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا اور اس نے دانا شخص سے کہا کہ یہ تو نے کیا کیا اور اس دانائی میں کون سی پوشیدگی ہے؟ اس دانا شخص نے جواب میں کہا کہ آرام کی قدر و قیمت صرف اسی کو ہے جس نے کبھی مصیبت دیکھی ہو۔ یہ لڑکا ڈوبنے کی تکلیف سے ناواقف تھا، اسے کشتی کی قدر و قیمت کا اندازہ نہ تھا، جو اب چند گوتے لگانے کے بعد اسے کشتی کی قدر و قیمت کا اندازہ ہو چکا ہے۔ جس کا محبوب اس کے پاس ہو اس میں، اور جو محبوب کی آمد کا منتظر ہو اس میں بہت فرق ہے۔ دوستو، ایک چھوٹی سی کہانی ہمیں زندگی میں بہت بڑا سبق سکھاتی ہے۔ اللہ عز و جل کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اور مصیبت آنے پر واویلا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بھی اسی کی جانب سے ہے۔ اس لیے تمہارے لیے یہ آزمائش ہے، اگر تم اس پر پورا اترتے ہو تو تمہارے لیے بے شمار انعام و کرام ہیں۔ انعام و کرام کی قدر اسی کو ہوتی ہے جو کسی آزمائش کے بعد اس کا حقدار ہوا ہو، نہ کہ وہ جسے بغیر کسی آزمائش کے نواز دیا گیا ہو۔ آخر میں بس یہی کہوں گا، منزلوں سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے اگر دریا تو سمندر تلاش کر۔ ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔